बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकम इमरान खान रियाज़ के हवाले से तो बहुत अहम तरीन ख़बरें और अफसोसनाक ख़बरें तो आप तक पहुँचानी हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ बुरी तरह से मफलूज हो चुका है और ताकत के ज़ोर पर जो कुछ आज पाकिस्तानियों के साथ किया जा रहा है, इस्लाम के नाम पर बनने वाली ये इस्लामी जमहूरिया एक रियासत जिसमें आज कश्मीरी अवाम से भी ज़्यादा आज पाकिस्तानी अवाम पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। कि आज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है, पाकिस्तान की जो हमारी हिफाजत करने वाले लोग हैं, वो जनाब आज हमारी जानी दुश्मन बन चुके हैं। मैं कुछ बड़ी ख़बरें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहली ख़बर पर आज हमने बात करनी है कि रात गए सुबह सवेरे आपने खुशखबरी तो सुन ली कि इमरान खान रियाज़ साहब जो हैं वो घर पहुँच गए हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि वो जिंदा बच गए हैं। और जिस तरह से उस शख्स ने फिस्तायत का मुकाबला किया कि मौत जो है वो भी उससे खौफज़दा थी कि मैं किसके गले आगे पड़ गई हूँ, तो इमरान खान रियाज़ साहब जो हैं वो जनाब आप उनका हौसला नहीं तोड़ पाए। लेकिन रात गए इमरान रियाज़ के बारे में जो तशवीशनाक ख़बरें सामने आ रही हैं, और ये ख़बर कोई सहाफ़ी ब्रेक नहीं कर रहा, बल्कि उनके घर से जो ख़बर आई है, और ज़हनी हालत इस वक्त उनकी शदीद ख़राब हो चुकी है। सोचना, समझना, बोलना और बदतरीन टॉर्चर की खबरें हैं। ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा और बहुत सारी चीज़ें इस वक्त आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि दौरान हिरासत ड्यूरिंग डिटेंशन उनके साथ क्या कुछ होता रहा। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान साहब, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, वो अटक जेल से अचानक गायब हो चुके हैं। उनकी जान को उस वक्त शदीद तरीन ख़तरात लाहक हो चुके हैं, और इसका बाकायदा तौर पर इतराफ़ आज अटक जेल की इंतज़ामिया ने भी कर दिया है। इमरान खान साहब इस वक्त किधर मौजूद हैं, क्या सारा मामला है, और सब पस से पर्दा क्या कुछ हो रहा है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब जनरल आसिम मुनीर का अहम पैगाम जो है वो भी सामने आ चुका है, उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको बताना ही चाहता हूं कि आज अदालत ने सनम जावेद साहिबा और तकरीबन उनके साथ जो 9 मुल्ज़िमान थे उनको रिहा करने के रोककार जो है वो जारी कर दिए। लेकिन अब ज़रा ये खबर दे रहे हैं कि सनम जावेद और दीगर मुल्ज़िमान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पाकिस्तान में इस तरह की फस्तायत की मिसाल कहीं नहीं मिलती। लेकिन जनाब ये खबर तो एक जानिब है, लेकिन नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी जो है उस पर इस वक्त बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वालों ने जल्दी मिठाइयाँ खा ली, लेकिन जैसे ही इस्टेब्लिशमेंट ने अपना फैसला सुनाया तो वो उसके बाद ये फैसला जो है वो तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के निज़ाम के सबसे ताकतवर तरीन आदमी हैं, और उसने ये साबित कर दिया है, उसने जनाब इस निज़ाम को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि अब इस्टेब्लिशमेंट को, खान साहब ने सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को नहीं हराया, ये शिकस्त जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के आकाओं की शिकस्त है। ये शिकस्त उनके जो बड़े आका, जो अमेरिका जिनको आप कहते हैं, जो पाकिस्तान दुनिया भर की सुपर पावर है, खान साहब ने उनको शिकस्त दे डाली है। तो जनाब ये चीज़ें तो आपके सामने हैं। लेकिन नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील के लिए अदालत के अंदर पेशी ज़रूरी है। इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो मरकज़ी रहनुमा हैं मलिक अहमद खान साहब, उन्होंने इस हवाले से ये बात की है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के बुनियादी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। एक चोर चक्का डाकू पाकिस्तान की अदालतें जनाब उसको इश्तिहारी मफरूर मुजरिम घोड़ा करार दे चुकी है। अगर आप उसको कानूनी तौर पर बुनियादी हकूक देते हैं तो पाकिस्तान के कानून की आप धज्जियां उड़ा रहे हैं कि एक शख्स जिसका कोई कसूर नहीं है, एक वो शख्स जो पाकिस्तान की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, आपने उसको जेल के अंदर डाल दिया। आप जनाब उसको बदतरीन टॉर्चर का निशाना बना रहे हैं। आपने पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन पर जो है वो आपने जनाब बदतरीन तशद्दुद किया। आपने इमरान रियाज़ साहब को उठा लिया, उस पर बदतरीन टॉर्चर किया। आपने अरशद शरीफ को मार दिया, आपने अमार आबाद का कत्ल किया। क्या उस वक्त आपको बुनियादी हकूक याद नहीं आते? लेकिन जनाब यहाँ पर चूँकि पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ नंगा नाचता है, इस्टेब्लिशमेंट को नंगा नचवाती भी है, और ये बड़े बड़े मज़े से जनाब नंगा नाच रहे हैं, क्योंकि इनकी करप्शन की फाइलें, इनकी गंदी वीडियोज़ हैं जिस पर जनाब ये कॉम्प्रोमाइज़ होकर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को चौक में खड़े होकर उल्टा लटकाते हैं, और हर आता जाता बंदा उसको छितर मार रहा है। तो जनाब इस सब के अंदर मलिक अहमद खान ने कहा कि उनकी वापसी से मुतल्लिक अदालती हुक्म में तमाम तफसीलात तयशुदा हैं। फैसला हो चुका है कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मौजू जगह मीनार पाकिस्तान है। लेकिन जनाब इस स्टेटमेंट से बड़ा वाज़ेह हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो डील के चक्कर के अंदर हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के नाम पर कांटा लगा चुकी है, और इस लगे कांटे को इस्टेब्लिशमेंट मिटाने पर राज़ी नहीं हुई है। तो जनाब दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब ने इस हवाले से नवाज शरीफ साहब से ऐलान लैतरी कर दिया है, क्योंकि नवाज शरीफ ने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि वो जनाब मुसाहलत की बजाय अब वो जनाब आगे बढ़कर आएंगे, और जर्नैलों के एहतसाब की वो बात कर रहे हैं, और अपने भाई के साथ बैठ कर उन्होंने जनाब जो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट वार किए हैं। तो उससे बड़ा वाज़ेह है कि शहबाज शरीफ का रास्ता
راستہ جو ہے اس میں بھی ایک اپنا ہی بھائی جو ہے اس کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ تو جناب آج شہباز شریف صاحب نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ انتخابی مہم کے دوران ہمارا بیانیہ ہماری سابقہ دور حکومت کی کارکردگی ہوگا۔ کیا کارکردگی انہوں نے دکھائی ہے؟ تو جناب لیکن انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہیں گے، وہ اپنے بیانی کے بھائی کی بیانی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا بیانیہ پاکستان کی خوشحالی ہے، انتخابی مہم میں ہم یہی بیانیہ رکھیں گے۔ اور مزید انہوں نے کہا کہ ملک میں تاریخ کی سب سے کم مہنگائی تھی اور پاکستان نے اپنے وسائل سے 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر کے لوڈ شیڈنگ ختم کی۔ نواز شریف کے دور میں ترقی کی شرح 6.5% تھی اور نواز شریف پاکستان کی ترقی کے معمار ہیں، اور نون لیگ کے دور میں ملک کی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ دونوں بھائی جو ہیں ایک دوسرے کے گتھا ہیں، اور یہ بیانیے کی جنگ ہے، اور اس بیانیے کی جنگ میں جیت کس کی ہوگی؟ کیونکہ یہ پورے کا پورا جو گراؤنڈ سیٹ کیا گیا ہے، جو محفل سجائی جا رہی ہے، وہ صرف اور صرف شہباز شریف کے لیے سجائی جا رہی ہے۔ لیکن جناب یہ ساری چیزیں جو ایک جانب ہیں، میں اینکر عمران خان ریاض صاحب کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن سب سے پہلے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اٹک جیل سے اچانک سے غائب ہو گئے ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ اور یہ ان کی جان کو شدید خطرہ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، چونکہ آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب خان صاحب کو فوری طور پر اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، اور پھر اچانک سے خبر آ جاتی ہے کہ عمران خان کو جناب اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے، اور اٹک جیل میں جناب وہ سب موجود نہیں ہیں۔ اور اس حوالے سے عمران خان کے وکیل شیر افضل مروت جو ہیں انہوں نے بھی اس کی تصدیق کر دی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل منتقل ہو چکے ہیں، اور ان کو ایسے کمرے میں رکھا گیا ہے جس میں اٹیچ باتھ روم اور دیگر سہولیات میسر ہیں، جبکہ سابق وزیر اعظم کے لیے جیل کے قوانین کے تحت قابل قبول ہیں۔ اب ایک چیز تو آپ کے سامنے کہ ان کے ایک ہائی پروفائل وکیل جو ہیں وہ ان کی منتقلی کی تصدیق کر رہے ہیں، لیکن جب اٹک جیل کی ایڈمنسٹریشن سے رابطہ کیا گیا انہوں نے جناب اس خبر کی تردید کر دی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور جناب اٹک جیل حکام نے اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل منتقل کرنے کی خبر بے بنیاد ہے، اور عمران خان اٹک جیل میں ہی موجود ہیں۔ جیل انتظامیہ کو عدالتی تحریری حکم نامہ موصول نہیں ہوا ہے، اور جبکہ یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان کو آج رات اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے گا، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ تو جناب یہ بار بار جو یہ چھپن چھپائی جاری ہے، اور ایک شخص جو ہے اس سے خوف زدہ ہو کر جناب اس کو آپ اٹک جیل میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اب یہ کس کی فرمائش پر سارا کچھ کیا جا رہا ہے؟ تو جناب کل ہی عمران خان کے خلاف سائفر کیس کی سماعت جو ہے وہ اٹک جیل میں ہوگی۔ اب اٹ مینس کہ خان صاحب جو ہیں وہ اٹک جیل کے اندر ہی ہیں، ان کو اڈیالہ جیل منتقل نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں جناب آپ کے سامنے ہیں، اور اس حوالے سے جناب شیر افضل مورت جو ہیں وہ ان کا بیان، اور پھر جیل حکام نے اس حوالے سے اس کی تردید کر دی ہے۔ تو یہ کھیل کس جانب جائے گا؟ تو اس سے بڑا واضح ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جان کو اس وقت شدید خطرہ ہے، اور یہ کسی مس ایڈونچر کے انتظار میں ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کو موقع ملے اور گراؤنڈ سیٹ کر کے خان صاحب کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ تو اس حوالے سے جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا اہم پیغام جاری کر دیا ہے۔ عاصم منیر صاحب نے کہا کہ مہذب معاشرے میں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جناب آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، کسی مہذب معاشرے کے اندر اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ 7 سال کا بچہ قبر کے اندر اتار دیں۔ آپ ریاست میں اس کو جناب جس طرح سے الٹا لٹکا کر مارا وہ سب کچھ آپ کے سامنے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کی آڑ میں آپ نے چھوٹا بچہ اٹھایا، اور اس کو اٹھا کر وہ گھر پہنچتا ہے، اس کو رہا کیا گیا، اور پھر اس کے باپ کو اٹھا لیا گیا، اور جب اس کے باپ کو اٹھایا گیا جناب اس کا باپ جو ہے ڈیورنگ ڈیٹینشن دوران حراست وہ مر گیا، اور پھر اس چھوٹے سے بچے کو اس کی جناب جو ہے وہ جنازے میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا جنرل عاصم منیر صاحب۔ اور آپ نے دیکھا کہ جناب جو شہریار افریدی ہیں ان کے بڑے بھائی پرسوں جو ہیں وہ وفات پا گئے، اور شہریار افریدی کو اپنے بڑے بھائی کی جنازے میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہمارے ہاں خواتین کے حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، اور یہاں پر جو کچھ 9 مئی کی آڑ میں پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ بھی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا۔ جنرل عاصم منیر صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ایک مہذب معاشرے کے اندر ارشد شریف کو قبر کے اندر اتار دیا، آپ نے اس کو شہید کر دیا، آپ نے اسی مہذب معاشرے کے اندر عمران خان ریاض صاحب جو ہیں ان پر بدترین ٹارچر کیا، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ نے اسی مہذب معاشرے کے اندر پاکستان کے قانون کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی، آپ نے اسی مہذب معاشرے کے اندر قانون کو اور آئین کو پھاڑ کر ڈسٹ بن کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ جناب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ کون تھا جو یہ سارا کچھ کر رہا ہے؟ یہ مہذب معاشرہ جو ہے وہ کسی بھی قسم کی اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن جناب انہوں نے کہہ دیا ہے تو بالکل ہم اس کو درست مان لیتے ہیں، لیکن یہ پھر بھی خان صاحب کے لیے پیغام ہے کہ جناب ہم آپ کو یہ سب کچھ کرنے نہیں دیں گے، آپ کے نام پر کاٹا لگا ہوا ہے۔ یہ جناب جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے آج بڑا واضح پیغام پہنچا دیا ہے، اور انہوں نے جناب ڈاکٹر آزاد مارشل جو ہیں ان سے اور ان کے 13 رکن وفد سے ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے GHQ میں، اور ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور بین المذاہب آہنگی پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔
اسلام امن کا مذہب ہے، بالکل امن کا مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ جناب آپ کی عمر دراز فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی جناب یہ جو ہے وہ محبتیں بھی ہم تک پہنچتی رہیں، لیکن جناب جس طرح سے آپ نے اس ملک کے ساتھ کر دیا ہے، یہ قوم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی عاصم منی صاحب۔ یہ قوم پہلے یہ ججز تک پہنچی، اب یہ آپ کے گریبانوں تک پہنچیں گے۔ یہ بڑی سخت زبان آج مجھے استعمال کرنا پڑ رہی ہے، کیونکہ جناب رات کے جو اینکر عمران خان ریاض صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے خبر آئی ہے، وہ خبر بڑی تشویشناک خبر ہے، اور ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے کہ جناب ان کی ذہنی حالت جو ہے انتہائی خراب ہو چکی ہے، بدترین ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ جناب عمران خان ریاض صاحب سے کچھ بہت اہم ملاقاتیں ہوئی کچھ لوگوں کی، اور انتہائی دکھ بھری کہانی جو ہے وہ جناب جو آج سننے کو ملی، اور میرے رائے کے مطابق اور جو ہمارے تک اطلاعات پہنچی ہیں کہ ابھی تک عمران ریاض خان کی جو ملاقات ہے دائرہ ان کی فیملی سے تو ان کی ہونی ہے۔ میاں علی اشفاق صاحب ہیں، صحافی فہد شہباز ہیں، شاہد اسلم صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، شاکر روان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، میاں شراز ان سے جو ہے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن جناب ابھی تک جو ملاقات کرنے والے جو ہمارے چند صحافی ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ میاں علی اشفاق صاحب جب ملنے سے پہلے وہ رو رہے تھے، یہ ساری معاملات تھے، اور عمران ریاض خان سے بات نہیں کی جا رہی تھی، وہاں موجود سب دوست چیخے مار مار کے رونے لگے تھے، اس قدر حالت جو ہے وہ خراب تھی۔ ملاقات کے لیے 3-4 گھنٹے انتظار کیا گیا، اور عمران ریاض نے پہلے بڑی مشکل سے اکیلے کمرے میں جا کر اپنے وکیل کو ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ عمران ریاض خان رک کر بول رہے تھے، اور جناب دوست نے بتایا کہ جب ان سے وہ گلے ملا تو پسلیاں ہاتھ میں آتی تھیں، اس قدر ٹارچر کیا گیا، اور کمزور ہو چکے ہیں، اور وہ 10 سیکنڈ کی بات تقریباً 2 سے 3 منٹ میں پوری کرتے ہیں، اور وہ جناب ایک لفظ کو 3 سے 4 بار بڑی مشکل سے دہراتے ہیں، کچھ اس طرح سے وہ جناب بولنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان سے جناب انہوں نے پھر بھی کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، اس طرح سے انہوں نے بولا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ عمران ریاض صاحب کے الفاظ تھے۔ ملنے والے دوست نے بتایا کہ ان کے اندر جذبہ بہت زیادہ ہے، کوشش کرتے ہیں بات کرنے کی، لیکن ان سے بات نہیں ہوتی، درویش بن چکے ہیں۔ دوست کے مطابق ان کے وکیل میاں علی اشفاق صاحب نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کریں ہمیں عمران ریاض زندہ مل گیا ہے، اور ملاقات کرنے والے نے بتایا کہ عمران ریاض بھائی کہہ رہے تھے مجھے ڈر تھا کہیں میاں علی اشفاق کو یہ لوگ نہ پکڑ لیں، اور عمران ریاض اب تک سہمے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عمران ریاض کی تو جو ہے وہ حفاظت فرمائے جو کچھ شخص کا کیا جا رہا ہے۔ لیکن جناب ابھی عمران ریاض صاحب جو ہیں ان کے وکیل نے اس حوالے سے ایک بہت اہم دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران ریاض کی جسمانی اور ذہنی حالت بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، عمران ریاض صدمے کا شکار رہے ہیں، اور وہ صدمے کا شکار ہیں بھی، 4 ماہ میں ان کا وزن بھی کم ہوا ہے، اور وہ اس وقت صحیح طرح سے بول نہیں پا رہے، جہاں تک کہ انہیں بات سمجھانے اور جملہ مکمل کرنے کا وقت جو ہے اس وقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو جناب ان کو شرم آنی چاہیے تھی کہ بغیرتوں نے ایک شخص کا کیا حال کر دیا ہے، اور پھر بھی یہ بات کرتے کہ معاشرے کے اندر قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن اسی معاشرے میں پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی نے ایک صحافی کا یہ حال کر دیا ہے کہ وہ جناب آج بول نہیں سکتا، آج وہ سوچ نہیں سکتا، آج وہ جناب بات نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ آپ کو اس کے بولنے سے اختلاف تھا، آپ جناب اس کے بولنے پر آپ کو پریشانی تھی، آپ خوف زدہ تھے کہ پاکستان کے عوام کہیں ہمارے خلاف نہ کھڑی ہو جائے، اور اسی خوف کے پیش نظر آپ نے اسی قانون کو ہاتھ میں لیا۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اور اس طرح اپنا ذمہ خیال رکھنا ہے۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔